नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान मुबारक की बाबरकत साथ इफ्तारी की पुरकैफ घड़ियाँ, और इन घड़ियों में जब रोज़े की इफ्तार का वक्त करीब होता है, पूरे दिन की मुशक्क़त होती है, पूरे दिन की मेहनत होती है, आप अपने रोज़े को महफूज रखते हैं, कोई चीज़ ऐसी देखते नहीं है जिससे रोज़े को ख़तरा हो, कोई चीज़ सुनते नहीं है, कोई चीज़ बोलते नहीं है, और खाने पीने की तमाम लज़्ज़तों से जो है वो महफूज रहते हैं, जिसका रब कायनात ने हुक्म फरमाया है। और यकीनन इफ्तार के वक्त रोज़ादार को जो खुशी होती है उसका हिसाब बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो उन तमाम उस एक कंप्लीट पैकेज को जो है वो मुकम्मल कर रहा होता है, जिसका रब कायनात ने वादा किया है कि अगर तुम रोज़ा रखते हो मेरी खुशनुदी के लिए और उसको मुकम्मल कर लेते हो तो यकीनन उसका अजर जो है वो मैं ख़ुद दूंगा, क्योंकि रमज़ान जो है वो रब कायनात का महीना है, और जो चीज़ रब ताला के लिए की जाए उसका वो अजर ज़रूर देता है। यकीन कीजिए कि नाज़रीन ग्रामी, हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों को ये बताया गया कि रब कायनात की जो ज़ात है वो बड़ी गफूरुर रहीम है, वो इंसाफ करने वाली है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अता करने वाली है। तो हम कैसे ये गुमा कर सकते हैं कि हम अपने रब के लिए जो इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक है, उसके लिए हम रोज़ा रखें और रोज़े के जो इनाम है या अजर है जो वो कम दे, बिलाशुबा वो हमें बहुत ज़्यादा नवाजेगा। और आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में, बाबरकत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब। कारी साहब क्या हाल है? थी जी, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब कैसे गुजर रहे हैं दूसरा अशरा और रोज़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं, बड़ा करम नवाजी है मेरे रब की कि रोज़ा उसके लिए है, वही हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बीमार बंदे जो हैं वो भी देखे हैं, बीमार लोग जी वो भी रोज़ा रख रहे हैं, फिर वो खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तुम बीमार हो रोज़ा रखो तुम सेहतयाब हो गए। तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हामिद रज़ा और अंस अतारी। हाँ जी, अंस अतारी, ये दोनों अहबाब भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी शिरकत कर चुके हैं, हाज़िरी लगवा चुके हैं। कारी साहब से हम आज बात करेंगे दूसरे अशरे के हवाले से, कुछ मग़फ़िरत के हवाले से, लेकिन उससे पहले हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कलाम से। मैं अंस से मुल्तमिस हूँ कि अंस बारगाह रसालत में गुलहाया की दरपेश कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले, मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले। आपके इश्क में ए काश के रोते रोते, आपके इश्क में ए काश के रोते रोते के निकल जाए मेरी जान मदीने वाले, के
نکل جائے میری جان مدینے والے، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا، بس یہی ہے، بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے، بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے، کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ حشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، حشر میں جو کام آئے ایسا اشارہ مانگو، جاؤ جا کے کملی والے سے کنارہ مانگو، بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، بے سہارا نہ رہو گے دنیا میں کہیں، جاؤ جا کے مدینے سے سہارا مانگو، جو جلا ڈالے گناہوں کا ہر ایک تارے کباب، عشق یسرب سے کوئی ایسا اشارہ مانگو، مانگنا عیب ہے ایک بار بھی دنیا والوں، بات ہو عشق محمد کی تو دوبارہ مانگو۔ درگاہ محمدی مدینے کی زمین وہ زمین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری والہانہ محبت ہے، اسی محبت کے وجہ سے ہم مدینے سے بھی عشق کرتے ہیں، مدینے کے بازاروں سے، مدینے کی گلیوں سے، اور بعض اوقات قاری صاحب شاعر جو ہے وہ مدینے کے کتوں سے بھی عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور آج ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، قاری صاحب کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاری صاحب دوسرے عشرے کی دعا بتائیے گا، کیا کلمات ہے، اس کی کیا برکات ہے، اور دوسرے عشرے کی رمضان میں کیا فضیلت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم۔ واجب الکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان مبارک کی بے شمار برکتیں، بے شمار فضائل، جن کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں ماہ رمضان مبارک میں چھم چھم برس رہی ہیں۔ جیسا کہ پہلا عشرہ ہم سے جدا ہوا، جس پہلے عشرے میں ہم جو علماء سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک سے ہم نے سنا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ پہلے عشرے میں بھی حاضری کا موقع ملا، ڈاکٹر طاہر صاحب کے ساتھ حاضری کا موقع ملا تھا، تو آج دوسرے عشرے میں بھی یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا
اور یہ ماہ رمضان المبارک میں رمضان شریف کے حوالے سے یہ باتیں کرنا دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ تو دوسرے عشرے میں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو دوسرے عشرے کی دعا جو ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا، کہ جب اللہ کا بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ الفاظ اس کی زبان پہ نکلے نہیں تو رب تو فرشتوں میں کہتا ہے گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے، اور اس آیا کریمہ کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب اتنا پیارا کہ بندے کا دل راضی ہو جاتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے، کدھر تو گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے، واپس لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ واپس لوٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ تو جیسے فارسی کے شاعر نے کہا نا، رحمت حق بہانہ میں جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ اسی آیا کریمہ کے تحت ایک بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، یا ایھا الانسان کے تحت، کہ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو کدھر بھٹکتا پھر رہا ہے، آ میری طرف، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کا بچہ ناراض ہو کے یا گھر سے نکل جائے، باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے وہ گھر سے ناراض ہو کے نکل جاتا ہے، اس وقت تو باپ یا ماں کہہ دیتے ہیں تو چلا جا، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ماں کے بھی آنسو نہیں رکتے، نہ باپ کے آنسو رکتے ہیں، تو وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کسی نے ہمارے بیٹے کو دیکھا، حتیٰ کہ وہ ٹی وی میں، ریڈیو پہ، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ اگر یہ لڑکا کسی کو مل جائے تو وہ ہم تک پہنچائے یا اطلاع دے، اس کو اتنا انعام بھی دیا جائے گا۔ اگر یہ لڑکا ہمارا خود پڑھ رہا ہے یا آواز سن رہا ہے تو وہ گھر واپس آ جائے، اسے کچھ نہ کہا جائے گا، گھر واپس آ جائے اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ یہ ہے ماں کا پیار، یہ ہے باپ کا پیار۔ پہلے کتنے ناراض تھے، جب تھوڑی دور گیا تو ماں اور باپ نے کہا جو ہمارے بیٹے کو لائے گا اسے انعام بھی دیں گے، اسے انعام بھی دیں گے۔ اگر بیٹا خود سن رہا ہے تو وہ گھر آ جائے، اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تو ماں اور باپ کا محبت پیار ہے، تو میرے رب کی محبت، رب تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آئے تو سی اس کی بارگاہ میں میرے بھائی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کے در پہ آئیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، توبہ استغفار کریں سچے دل سے۔ توبہ جب انسان کرتا ہے نا، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم نے توبہ کیسے کرنی ہے، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، نقصان کر بیٹھو، تو سیدھے تم میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید میں اصول دیا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں۔ ولو فرضیہ بھی ہوتا ہے، اور لفظ ولو اس میں نہ کوئی ذات کا سوال، نہ پات کا سوال، نہ عمر کی قید، نہ رنگ کی قید۔ فرمایا جو بھی جس زمانے میں بھی، زمانے کی بھی قید نہیں لگائی، فرمایا جو بھی اپنے گناہوں، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے اور پھر اسے واپس لوٹنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، محبوب آپ کے دروازے پہ آ جائے، آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور میرا محبوب اس کے لیے سفارش کر دیں، تو تیرا رب محبوب بڑا غفور رحیم ہے، اس کی بخشش فرما دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں
عرض کرتے ہیں کہ بن جانی یہ گل میری سرکار دے بوئے تھے، بن جانی یہ گل میری سرکار دے بوئے تھے۔ تو توبہ، یہ توبہ استغفار کا یہ عشرہ چل رہا ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو آپ پھر بھی اتنا استغفار کرتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ کے ولی، اللہ انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے، جیسے بابا فرید گنج شکر جن کے وساطت سے یہ بزم فیضان فرید کے حساب سے یہ آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کرتے کوئی غوث بن جاتا ہے، کوئی قطب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی زمانے کا شیخ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، پھر بھی آپ استغفار سرکار روزانہ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ استغفار فرماتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بار آپ استغفار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی بزرگوں، یہی ہے کہ یہ جو سانس باقی ہیں انہیں غنیمت جان، غنیمت جان رن مل بیٹھنے کو، موت کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، تو آئیے اپنے رب کی طرف لوٹیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، بخشش کی دعا کیجئے، وہ تو مہربان ذات ہے، وہ تو فرماتا ہے آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین گرامی، قاری محمد رمضان نقشبندی صاحب سے بڑی مفصل گفتگو چل رہی تھی دوسرے شے کی فضیلت کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے، اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ ہمارے قلوب اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ہماری آج کی اس محفل میں، آج کے اس پروگرام میں حامد رضا صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں بارگاہ رسالت میں بلائے عقیدت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جب جا تھانے والے کے رستے میں ہے جب جا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاء اللہ سبحان اللہ ناظرین گرامی حامد رضا سے بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے ناظرین گرامی افطار کا وقت قریب ہے مدی بہاؤدین جہلم گجرات لاہور راولپنڈی اسلام آباد میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام احباب روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا انشاءاللہ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بالخصوص ہماری افطار ٹرانسمیشن میں البعید کے نام سے جو ہے وہ ایک خاص سیگمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں قاری عتیق الرحمان سید فیض الحسن کاظمی صاحب اور مرزا حسن بلال صاحب جو ہے وہ 40 احادیث پر مفصل گفتگو کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ کل کی افطار ٹرانسمیشن میں اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ